अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं एजाज सैयद। आज हम 3 बड़ी खबरों के ऊपर आपके सामने अहम तफसीलात को लाएंगे। वो क्या हैं? नंबर 1, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत सारे वो इक़दामात जो उनके भाई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने माजी में उठाए थे उनको रिवर्स कर रहे हैं। वो क्या इक़दामात हैं उनकी तफसील लेंगे एजाज सैयद से। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट आने वाले यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के जो बच्चे होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं, जो ऐवान की कार्रवाई देखने आते हैं, वो यहाँ से क्या तासुर लेके जाते हैं, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे और उनके इंटरव्यूज़ भी आपको दिखाएंगे। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे अमरीकी सदर के उस अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखतों की जिसके बराह रास्त असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर और 4.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो उससे मुतासिर हो सकता है। वो कैसे होगा इसके ऊपर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का एजाज़ से। एजाज़ कैसे हैं आप? आसिफ आप ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। एजाज़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कोलेशन के वज़ीर आज़म हैं इस दफ़ा, वो कौन से ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जो उनके भाई साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म उठाए थे और अब उनके भाई उनको रिवर्स कर रहे हैं? तो ये क्या इक़दामात हैं और ये इनकी तफसील दें हमें। आसिफ मैं तफसील तो दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो वज़ीर आज़म ने काबीना में तोसी का जो मामला एक उठाया था, जो बहुत सारी वजूहात की बिना पर नहीं हो सकती, मैंने सुना है कि शायद एक वज़ीर आप भी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात अच्छा नहीं है। नहीं, आप इतने अच्छे लग रहे हैं। सहाफ़ियों का काम नहीं है किसी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा इतने अच्छे लग रहे हैं कि वजारत किसी वजारत का लफ्ज़ ना उठाना पड़ जाए। असल में हम तो अपनी खबरों से अच्छे या बुरे लगते हैं लोगों को, तो हम अक्सर बुरे ही लग रहे होते हैं। ऐसे ही खास तौर पे हुक्मरानों को बुरे लग रहे होते हैं। ऐसे ही। तो एजाज क्या इकदामात उठा रहे हैं जी? आसिफ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आसिफ कैबिनेट का आज इजलास हुआ, इससे पहले भी कैबिनेट ने मीटिंग की, तो उसमें एक एजेंडा आइटम था और एजेंडा आइटम ये था कि एविएशन डिवीजन, हवाबाजी की जो डिवीजन है, इसको अलग डिवीजन बनाया था मियां नवाज शरीफ ने साल 2013 में, जब वो वज़ीर आज़म आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। तो ये वजारत दिफा का हिस्सा हुआ करती थी और होता ये था आसिफ के PIA भी इसके अंडर एविएशन डिवीजन के अंदर है, सिविल एविएशन भी है और भी इदारे। तो जो PIA जो सबसे बड़ा अदारा होता था, उसका जो बोर्ड था, गवर्न करता था जो PIA को, उसका सरबराह सेक्रेटरी दिफा हुआ करता था, जो कि फौजी जर्नैल हुआ करता था। और ज़ाहिर है उनकी कोई इतनी तरबियत नहीं होती एक कमर्शियल एयरलाइन को चलाने के लिए। तो नवाज शरीफ 2013 में आए तो उन्होंने पहला फैसला किया कि वजारत दिफा को तोड़ दिया, यानी कि एविएशन डिवीजन अलग बना दी, उसका अलग सेक्रेटरी बना दिया। ये पहला उसका फैसला था। और नवाज शरीफ का जो उस वक्त का जो फैसला था, उस पे एट दैट टाइम जनरल कियानी और फौज जो है उस पर बड़ा नाराज़ थे, बल्कि उनको रिजर्वेशन थी, नाराज़ ज़्यादा सख्त हो जाएगा, उनको रिजर्वेशन थी कि आप वजारत दिफा को कमज़ोर कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने उनसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा नहीं, ये ज़रूरी है अगर हमने PIA को और एविएशन को बाकायदा एक हवाबाजी कमर्शियल उसके तहत चलाना है, ना कि एक सिक्योरिटी माइंड के तहत। तो जो नवाज शरीफ साहब का फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से जो इख्तलाफात का आगाज़ हुआ था, बहुत कम लोग जानते हैं। वो एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा से अलग करने से आगाज़ हुआ था। बाद में तो मुशर्रफ साहब का ट्रायल हो गया, फिर उन्होंने राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, फिर वो ट्वीट वापस ली, तो ये और सूरत हाल बन गई। फिर वो मोदी साहब के इनॉग्रल सेशन में लंबी कहानी, लेकिन असल आगाज़ ये हुआ था। अब आज जो कैबिनेट का इजलास हुआ, उसमें एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि एविएशन डिवीजन को वापस वजारत दिफा का हिस्सा बनाना है। और मेरी इतलात के मुताबिक एविएशन डिवीजन को वापस वजारत दिफा का हिस्सा बनाने के ऊपर वजारत ख़जाना और वजारत तजारत दोनों को इस पर रिजर्वेशंस थी। लेकिन नोबडी सैड, वो कहते हैं ना कि कोई भी हुक्मरान के सामने बोलता नहीं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से ऑर्डर्स आए। तो अब जो काम नवाज शरीफ जो कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर है उसने किया, अब उनका जो भाई है बिल्कुल उल्टा उससे कर रहा है। और आप देखें, एक दिन पहले खबर क्या चल रही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है। 2 भाइयों की मीटिंग को खबर नहीं होती, और खबर अखबारों में और TV चैनल्स पे खबर क्या लीक हो रही है, नवाज शरीफ साहब ने कहा जी आप दबाव मत लें, ये देख लें ये हालत। एजाज, इसकी थोड़ी सी मैं भी आपको प्लीज़, आप तो एविएशन कवर करते हैं ना, आप तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। देखें, ये एविएशन दुनिया में कहीं पे भी वजारत दिफा के मातहत नहीं होती, एक अजूबा है। जी हाँ। क्या वजह है जी? क्योंकि जी हमें मशरकी पाकिस्तान से ना फ़ौजियों को जी PIA लाई थी जी, इसलिए इसको वजारत दिफा के नीचे दे दिया। वो भाई कमर्शियल एयरलाइन चलानी है,
اب آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کی جو کمر عمران خان صاحب کے دور میں توڑی گئی، وہ ہمارے ایک ایئر مارشل صاحب تھے جی جنہوں نے پائلٹوں کو زیر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہمارے پائلٹوں کے لائسنس فیک ہیں، اور منسٹر سے بھی کھلوایا اور رپورٹ دی ان کو، اور آپ ہماری ایئر لائن انٹرنیشنل سے لوکل ہوگی، یورپ امریکہ سب جگہ بند ہوگی، اور دوسری ایئر لائنز میں کام کرنے والے ہمارے پائلٹ جو ہے وہ بھی امبیرس ہوئے، انہیں بھی گراؤنڈ کر دیا گیا کہ آپ دوبارہ اپنی ڈگری ویریفائی کرائیں تو آپ کو فلائی کرنے دیں گے۔ کیا تھا کہ ایئر مارشل صاحب اپنے حساب سے ایئر لائن کو، ان سے ہم نے سوال بھی کیا تھا جب وہ آئے، عمران خان صاحب نے ان کو لگایا۔ کون سے پی آئی اے کے چیئرمین تھے ایئر مارشل؟ یہ ایئر مارشل ارشد خان جو بھی لگائے گئے تھے نا، عمران خان صاحب نے لگائے تھے، تو ان سے میں نے جب انہوں نے ہمیں بریف کیا نا، پہلی بریفنگ دی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ از یور کوالیفیکیشن ٹو بی اے سی ای او آف اے کمرشل ایئر لائن؟ تو کہتے ہیں جی بڑا آپ نے زبردست سوال کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بریف کیا نا کہ دیکھیں میرے آنے سے پہلے گندگی تھی، یہ تھا، اب دیکھیں یہ سارے ٹولز وال پہ لگے ہیں اور رنگ ہو گیا ہے اور صفائی ہوگی ہے، اور یہ سارا ایک آدھے گھنٹے کی انہوں نے ہمیں بریفنگ دی۔ تو میں نے کہا جی یہ تو سارے کسی ایک جو ہے نا آپ کا جو ایڈمن کا بندہ ہے نا اس کے کوئی بھی کرنے کے مینیجر کر کام سکتا ہے، ہے، ٹھیک، صفائی کرائی ہے، کیا رنگ روگن کرا، بلڈنگ مینٹیننس والوں کا، سی او کا کیا کام ہے، آپ کیسے، آپ کی کوالیفیکیشن کا بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ میں نے وار کورس کیا ہوا ہے، تو اور میں نے جے ایف جو تھا اس میں بڑا کام کیا۔ میں نے کہا جی یہ کمرشل ایئر لائن ہے، اس کا کمرشل پلان کیا آپ کے پاس؟ کہا جی بس ابھی آئے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی بنائیں گے اور چلائیں گے۔ تو وہ آپ نے دیکھ لیا جو انہوں نے چلایا، کمر توڑ کے وہ گئے۔ اور میرا خیال ہے یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جو ہمارے سیاستدانوں پہ بننے چاہیے، جو ایکچوئل کیسز ہوتے ہیں، کہ آپ نے جو غلط قومی بندوں کو، ایسٹس کی تباہی آپ نے کس کرائٹیریا کے تحت لگایا، کوئی جواب ان سے لے سکتا ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو میرے بھائی پی آئی اے کی کمر جو توڑنے میں آپ صرف سیاستدانوں کی، سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور یہ وزارت دفاع کے ماتحت رہی ہے۔ آپ نے سارا بیان کر دیا، بورڈ آف گورنرز کیا ہوتا تھا، یہ دنیا پوری میں ایئر لائنز اگر کوئی چلاتی ہے نا اسٹیٹ، تو یہ مواصلات کی منسٹری کے ماتحت ہوتی ہے، کمیونیکیشن کے اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب میاں نواز شریف آئے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پہلی دفعہ پی ایم بنے، ان کے دماغ میں بڑا ڈیموکریسی، سول بالادستی، آئین فلانا، اس کا کیڑا ذرا نیا نیا تھا، تو انہوں نے آ کے ایویشن ڈویژن کو جب علیحدہ کیا تو بڑی ریزرویشن تھی جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا نکالا گیا کہ ایویشن تو آپ نے دے دی اس کو سول کو، وزیر کے ماتحت، لیکن اس سے کہ جتنے محکمے تھے اس میں بڑے بڑے فوجی لا کے بٹھا دیے۔ اے ایس ایف ہے، وہ ایک بریگیڈیئر پہلے چلاتا تھا، اس کے بعد میجر جنرل کی سیٹ کر دی، نیچے 6 بریگیڈیئر آ گئے اور کوئی 18 کرنیل آ گئے، اور پورا ایک ٹیک اوور ہو گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو تھی آپ کی سول ایویشن، اس کے اوپر آپ نے لا کے ایک بڑا فوجی یعنی کہ آپ نے اوپر اس وقت پورے ملک میں وزیر لا کے، نیچے آپ نے سارے جرنیل اس کو جو اس کی میٹنگ میں نہیں آتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، ٹیکنیکلی نہیں دی آپ نے، پھر بھی وزیر کا ایک ویسے ایک ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے وزیر دفاع بھی اپنے دفتر کتنا جاتا ہے اور کتنا کو اس کو بریف کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دوبارہ وہی غلطیاں، شہباز شریف صاحب تو میرا خیال ہے نواز شریف 2013 سے 18 لاسٹ حکومت تھی جس میں کوئی پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو پاکستان کا بات کرتا تھا وزارت دفاع والوں سے کہ یار یہ کیوں ہے، کیسے ہے، نہیں یوں کرنا ہے۔ اب تو اعزاز ایسی کوئی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب اپنے پچھلے وہ 16 ماہ میں تو آئی ایس آئی کو ویٹنگ ایجنسی بھی لگا چکے ہیں۔ اعزاز میرا خیال ہے اب دوسری سٹوری کی طرف چلیں، اس پہ تو ہم سارا سال ہی کہتے رہتے ہیں۔ تو آج آپ نے کچھ انٹرویوز کیے ہیں بچوں کے جو پارلیمنٹ آئے ہوئے آج تھے۔ میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا صبح سے لے کر شام تک، تو میں جب سینٹ سے نکلا نیچے لابیز میں تھا تو میں نیشنل اسمبلی میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں احتجاج پی ٹی آئی بڑی بھرپور احتجاج کر رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ارد گرد بعض ایم این اے، میاں ابرار ہو گئے، ایک دو اور ایم این ایز، یہ ایک نا گھیرا بنا کر، ملک ابرار، حنیف عباسی، یہ سارے نا ان کے گرد ایک جیسے سیکیورٹی وال بنا کر یہ کھڑے تھے، نعرے بازی وہ بھی کر رہے تھے، پی ٹی آئی والے نعرے بازی کر رہے تھے، کوئی قانون سازی تھی وہ پیش ہو رہی تھی، اس کو پی ٹی آئی کے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز وہ پھاڑ رہے تھے، اور نو اور گو کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا اوپر لابی میں نوجوان سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کسی کالج کے تھے، تو تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ وہ بچے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کافی دیر بیٹھ کے اکتا کے وہ بھی میرے حال میں شاید جا رہے تھے، ٹیچرز تھے ان کے ساتھ، تو میں بچوں کے ساتھ ملا، اور پہلے تو میں نے ان کے پرنسپل کو بڑا میں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا کہ اپنے بچوں کو آپ یہاں پر لے کے آئے۔ یہ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ٹیکسلا کے بچے تھے اور ان کے ٹیچرز تھے۔ تو جب وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر آئے تو میں نے بچوں سے بات کی
کہ بچے کیا سوچتے ہیں یا کیا میسج لے کے جا رہے ہیں. اور یہ بچے خالی وہ نہیں ہیں آصف جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آئے ہیں, یہ بچے وہ تمام بچے ہیں جو پارلیمنٹ اور سیاست کو دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا اخبار میں, تو وہ تاثر کیا لیتے ہیں. تو جو میں نے باتیں کی ہیں ان بچوں نے باتیں کی ہیں, ذرا دکھائیں جی. گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ٹیکسلا کے بچے کیا سوچ رہے ہیں, آزاد ماحول میں ان سے سوالات کیے گئے, یہ دیکھیں. دکھائیں جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے نوجوان بچے. آج پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ شریک تھے. نوجوان بچے ہیں, ان کے پرنسپل یہاں پر ان کو لے کے آئے ہیں. تو آئیے ان بچوں سے جانتے ہیں کہ ان کی فیلنگز کیا ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا, بتائیں. عبد الرحمان, پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں, کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ بہت اچھا لگا ہے آ کے. اچھا, کیا چیز اچھی لگی ہے یہ بتائیں. یہاں کا جو نظام ہے سب. یار اندر تو لڑائیاں ہو رہی تھی, تو کیا اچھا لگا؟ اب ان کے اپنے ہی نظام ہے جو بھی ہے, بس سب کچھ ٹھیک. ٹھیک, یہ بتائیں کہ یہ جو پالیٹیشینز کو آپ نے دیکھا, پہلی دفعہ زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہے, احتجاج کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, کاغذ پھاڑ رہے ہیں, کیسا لگا ایز اے اسٹوڈنٹ بتائیں. اچھا نہیں لگا. اچھا نہیں لگا. کیا امید دیکھتے کیا ہیں, فیوچر دیکھتے کیا ہیں؟ بس جو بھی ہے ٹھیک ہی نظام چل رہا ہے ان کا. اب جو انہوں نے لڑ رہے تھے یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. بیٹا آپ کھل کے اپنی فیلنگ بتائیں, اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں, آپ ہمارے ملک کا مستقبل ہے. تو کیا فیلنگ لگی آپ کو جب آپ نے پالیٹیشینز کو آپس میں لڑائی جھگڑے ہی ہو رہے ہیں اس ملک میں, زیادہ کچھ نہیں کر رہے اور کچھ. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرافع خان. عبد الرافع, کیا لگا آپ کو, آپ بھی پہلی دفعہ آئے ہیں پارلیمنٹ میں؟ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سر ہم سے بات کریں گے, ہم انہیں اپنی فیلنگس وغیرہ بتائیں گے, بٹ یہ بالکل ہی الٹ تھا کہ ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. وہاں کافی دیر بٹھایا گیا, اس کے بعد ہمیں واپس بھیج دیا. چلیں وہ تو آپ بیٹا دیکھنے آئے تھے نا, جو دیکھا اس کے بارے میں فیلنگ بتائیں کہ دیکھا تو- پرائم منسٹر آپ نے پہلی دفعہ دیکھا اتنے قریب سے, پھر آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن دیکھے, تو کیا ماحول سے میسج کیا لے کے جا رہے ہیں؟ یہی میسج لے کے جا رہے ہیں کہ اس معاشرے میں رہنا ہے تو اپنی حق کے لیے آواز تو اٹھانی پڑے گی, ورنہ آپ کو سینٹ کے اندر بھی آپ حالت دیکھ لیں, ہر بندہ اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھا رہا ہے, بس سننے والا کوئی نہیں ہے. سینٹ آف اسمبلی بھی مائک لگا کے دوسروں کی بات سن رہے تھے, وہ اپنی بات نہیں سن رہے تھے, جو بول رہے تھے ادھر اپوزیشن کے لیڈرس کو نہیں سن رہے تھے. تو یہ اسی طرح ہونا چاہیے, یہ اسی طرح لڑائی جھگڑا رہنا چاہیے, انہیں آپس میں چینج ہونا چاہیے, آپس میں کیا ہونا چاہیے یہ بتائیں. ان میں معاہدہ ہو جائے یا کچھ ایسا کرتے ہیں. میں تو معاہدہ ہو جائے. سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ لوگوں نے الاؤ نہیں کیا. نہیں آپ کریں کھل کے, آپ کھل کے بات کریں, آپ بتائیں. آپ میرے ساتھ ذاتی طور پہ بات ہے, آپ اوپن ایئر میں بات کریں, بتائیں آپ کیا ہونا چاہیے. جب عمران خان رہا ہے, ایک قیدی کو 14 سال کی جیل ہو چکی ہے, تو اس کو اب 14 سال جیل ہے, تو اب وہ اس کا وہی ہے. سینٹ کے اندر اب شہباز شریف صاحب آئے ہیں, ان کے خلاف کافی مظاہرے کیے گئے, یہ بہت غلط بات تھی کیونکہ وہ ایک کافی قابل عزت انسان ہے, کیونکہ کتنے بھی اختلافات ہوں بٹ وہ اب ہمارے پرائم منسٹر ہے. اب وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں, ہمیں تب تک ان کی عزت کرنی چاہیے جب تک وہ کرسی پہ بیٹھے ہوں. لیکن یہ تو نہیں ہو رہا, آپ میسج کیا لے کے جا رہے ہیں, پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں اتنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں. بیڈ امپریشن لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں حقوق نہیں ہے. تو آپ میں سے کچھ کہیں گے, بتائیں گے کیا آپ کہتے ہیں کہ مستقبل کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا. آپ نے پارلیمنٹ آپ نے دیکھی, مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اگر یہی حالات رہے تو کوئی خاص مستقبل نہیں ہے. اگر یہی حال رہا سیاستدانوں کا تو کوئی نہیں. تو یہ سیاستدان ہی آپ کو, نئی جنریشن کو سیاستدان ہی رسپانسبل لگتے ہیں؟ غلطیاں ہماری بھی ہیں, کچھ عوام کی بھی ہیں, لیکن بات وہی یاد ہوتی ہے. بس سر اور کوئی بات نہیں. بہت شکریہ, ویلکم بیک. تو آصف یہ دیکھ لیں, یہ بچے اتنے مایوس ہیں کہ آپ دیکھیں بچے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ صلح تو کریں, سیاستدان مل کر بیٹھیں. بیسیکلی بچوں کا پیغام کیا ہے کہ جی خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے, آپ تو آپس میں مل کے بیٹھیں, احترام کریں. چلو پرائم منسٹر کا احترام کریں, حالانکہ شہباز صاحب کو ہم بھی بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن بچے کیا تاثر لے رہے ہیں کہ یہ آپس میں دستوں گریبان ہے اور ملک آگے چل نہیں رہا. جی اچھا اعزاز, میری تو ایک رائے ہے, کیونکہ میں پارلیمنٹ ہم ریگولر آپ کو پتہ یہ کور کرتے ہیں اور اکثر یہ بچے آتے ہیں. میرا خیال ہے جن بچوں کو یہ الاؤ کیا جاتا ہے نا, تو پھر کسی ایک افسر کی, کیونکہ بے شمار افسروں کا قبرستان ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ, ادھر ڈھیر مارے ہوئے ہیں, فالتو بھرتیاں ہوئی ہیں, اور اب اسپیکر نے کچھ اقدامات نہیں ہیں, تو ایک افسر ڈپیوٹ ہونا چاہیے جو ان بچوں کو تھوڑا گائیڈ کرے. آصف وہ بچے, وہاں پر ایک افسر تھا, اور میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے کر دیا. میں جب بچوں سے بات کر رہا تھا تو وہ نیشنل اسمبلی کا ایک جونیئر افسر,
وہ بڑا معترض ہو گیا جی آپ بچوں سے یہ باتیں نہ کریں جی آپ بچوں کے انٹرویو نہ کریں اور میری بڑی میں نے اسے بڑا وہ تو پروٹوکول ڈیوٹی والا ہوگا آپ سے ناراض ہو رہا ہوگا میں کچھ دوسری بات کر رہا ہوں میں تو وہی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھے کسی ذمہ دار افسر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے جو بچوں کو پارلیمان کے حوالے سے بریف کرے انہیں دستور گلی کے اوپر پوری بریفنگ دے کہ یہ کیا ہے ہمارے دستور کی ہسٹری کیا ہے پھر انہیں یہ بتائے کہ پارلیمان کے اندر جو بھی بحث ہوتی ہے یا اختلاف ہوتا ہے جمہوریت کا حسن ہے ایگری ٹو ڈس ایگری ہونا بیسیکلی سیاستدانوں کا ایک خاصا رہا ہے اور پھر ایک اور چیز کہ جو بچوں نے فیل کی رائٹلی آبزرو کیا کہ اختلاف کے اندر بھی ہمارا جو ایک بنیادی ایک احترام ہونا چاہیے وہ بہرحال ملحوظ خاطر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پارلیمان میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کی ساری حدیں کراس کر دیں جو ہے وہاں کے اب دیکھیں ذاتی نوعیت کے جملے کا جی اس دن بھی انہوں نے کہا نا انہوں نے خواجہ آصف خیر جب وہ پوزیشن میں تھے وہ بھی یہی کرتے تھے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑنا انہوں نے کہا یار اس کے اوپر آیات قرآنی لکھی ہوتی ہیں پیروں کے نیچے آتے ہیں یہ نہ کیا کریں دوسرا پھر ایک جتنا مرضی آپ پروٹیسٹ کریں نعرے لگائیں اسپیکر کے ڈائس کے آگے آ جائیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن ایک اس کے اندر بھی ایک احترام کا اور ایک شائستگی کا کچھ نہ کچھ عنصر بہرحال پروٹیسٹ کے اندر بھی ہونا اور ابھی حقیقت بات یہی ہے کہ عام جو بچے آتے ہیں وہ یہی تاثر لے کے جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے ہی مطلب اس طرح تو گلی محلے میں جھگڑا نہیں ہوتا جس طرح پارلیمان میں ہوتا ہے کئی دفعہ تو آپ کو پتہ ہے لپکتے بھی ایک دوسرے پہ حملے کے لیے تو بڑا غلط تاثر لے کے جاتے ہیں خیر یہ ہوتی ہے لیکن یہ تب اور زیادہ حسن لگے نا جب ملک چل رہا ہو ملک چل نہیں رہا اور آپ یہاں پر یہ جی لیکن سیاستدانوں کے اندر میچورٹی کا اور یہ کچھ ہونا کچھ ایک ان کو آپس میں مل کے بیٹھ کے آپس میں طے کرنا چاہیے کیونکہ یہ سائڈز بدلتی رہیں گی یہ بدلتی پہلے بھی بدلتی نہیں آئندہ بھی تو کچھ ایک منیمم ایجنڈا ان کو جو ہے نا اس کے اوپر ایگری ہونا چاہیے بالکل ٹھیک آصف مجھے یہ بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے آتے ساتھ ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر سائن کیے اعزاز میں 100 سے زائد ہیں جی اعزاز ہمارا پاکستانیوں کا تو فوکس تھا کہ تقریر میں وہ عمران خان کا جو نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے اور فوری طور پہ آرڈر جاری کریں گے عمران خان کہتے ہیں کہ لاؤ ذرا ایئر فورس ون میں جا رہا ہوں اڈیالہ جیل اور اس بارے میں تھا کہ لیکن انہوں نے جو ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے اس کا پوری دنیا پہ بہت جو ہے ایک ایڈورس ایکشن جو ہے وہ پڑے گا اثر پڑے گا اور پاکستان بھی یقیناً اس کی ذات میں آ جائے گا جس کے بارے میں ورڈ ہوں وہ ایگزیکٹو آرڈر یہ کیا انہوں نے کہ اس سائن کیے ہیں کہ WHO سے امریکہ جو ہے وہ نکلنے کی ابتدا کی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس میں آلموسٹ 70% فنڈنگ امریکہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس سے پوری دنیا میں جو صحت کے خلاف لڑائی اقوام متحدہ کے فورم سے ہو رہی تھی ظاہر ہے پیسے کے بغیر تو صرف باتیں ہو سکتی ہیں نا تو اس میں سے 70% اس کی جان ہی نکل جائے گی پروگرام کی اگر 70% اس کی فنڈنگ نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے ٹیکنیکلی وہ غیر فعال ہو جائے گا پروگرام تو پوری دنیا میں جو اس وقت صحت کے محاذ پہ لڑائی ہے نا جو ایڈز HIV تپے دق ہے ملیریا ہے پھر ریسرچ ورک ہے اس سارے کے اوپر ایڈوانس اور انفارچونیٹلی جو پوری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے صرف ہمارا اور افغانستان کا رہ گیا پولیو وہ بھی اس سے متاثر ہوگا ظاہر ہے 70% فنڈنگ نہیں ہم تو ابھی تک اس 30 سال میں یہی لڑتے رہے نا کہ بچوں کو پلانی ہے نہیں پلانی ہماری کوئی پتہ نہیں کون سی نیچرل پاور جو ہے وہ چلی جائے گی پلا دی اب بھائی اب یہ ملنے ہی بند ہو جانے ہیں ٹھیک ہے آپ لڑتے رہیں اور خدا نہ خواستہ مجھے تو یہ وہی حال نظر آ رہا ہے وار اینڈ ٹیرر میں ہم کلیئر ہی نہیں ہو سکے کہ کیا کرنا ہے لڑنی ہے نہیں لڑنی اب ہم امریکہ کے بغیر ہے نہیں ہے یہ بحثیں ہوتی تھی نا اب وار اینڈ ٹیرر کے بعد ہم وہ لڑائی افغانستان کے ساتھ اکیلے لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی بارڈر پہ بھی سارا کچھ پہلے امریکہ جب ساتھ تھا تو ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ کیا کرنا ہے اب 30 سال میں ہم نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ کیونکہ صرف 2 جگہ سے نہیں ختم ہوا نا پولیو افغانستان اور پاکستان تو اب اللہ کے فضل سے یہ فنڈنگ یہ ساری فارغ ہو جائے گی تو پھر آپ خدا نہ خواستہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 24 ہزار بچہ جو ہے نا پاکستان میں 20,000 سے زیادہ بچے سالانہ معذور ہوتے تھے جب یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا اس سے پہلے تو فنڈنگ نہیں ہوگی اور اگر یہ بیماری ہوگی آؤٹ بریک ہوں گے ہم کیسے اوور کم کریں گے اتنی بڑی کمپینز 4.5 کروڑ پاکستانی بچے 5 سال سے چھوٹے ان کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا اس ایگزیکٹو آرڈر کے بعد ابھی بھی کچھ کمپینز چلنی ہیں اس سال ابھی فوری تو امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن اگر اس سال ہم اچھی کمپینز کر لیتے ہیں اپنے بچوں کو یہ قطرے پلا دیتے ہیں اس بیماری کو پاکستان سے نکال دیتے ہیں تو بھی ہم کور کر لیں گے اپنے 4.5 کروڑ بچوں کو اگر ہم نہیں کرتے تو پھر پاکستان ہوگا اور پولیو ہوگا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا کرنا ہے جس طرح وار اینڈ ٹیرر میں اب ہم دوڑ رہے ہیں نا اکیلے دوڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف تو خدا نہ خواستہ اس صورتحال سے بچنا ہے تو اب بھی ڈیسائیڈ کریں
ابھی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. خدا کے لیے وہ بیماریاں جو پوری دنیا سے چلی گئی ہیں, ٹی بی ختم ہو گئی ہے ہمارے ہاں سے آج تک نہیں ہو رہی, چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ ہم وہ کرتے ہیں. تو اعزاز کیا کہیے گا؟ نہیں, میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیو کے خلاف وار آن ٹیرر لڑنے کی ضرورت ہے. ہاں, اب جنگی ہمیں- بنیادوں پہ, جی جنگی بنیادوں پہ. تو آصف اور کوئی بات تو نہیں؟ میرا خیال آج تو یہی تھا. پروگرام ناظرین آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ نے کوئی معلومات ہمیں دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.